अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 203। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह, और तुम याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मादूदात, दिनों में गिनती के चंद। फमा तअज्जल, फिर जो शख्स जल्दी करता है, फ़ी यौमैनि, 2 दिनों में, फला इस्मा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहि, उस पर, वमा तअख्खरा, और जो कोई ताखीर करे, फला इस्मा अलैहि, तो नहीं कोई गुनाह उस पर, लिमन इत्तक़ा, उसके लिए जो अल्लाह से डरे, वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नकुम, यकीनन तुम, इलैहि तुहशरून, उसकी तरफ तुम जमा किए जाओगे। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, और गिने चुने दिनों में अल्लाह को याद करो। सो जिसने 2 दिनों में रवाना होने की जल्दी की तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, और जिसने ताखीर की उस पर भी कोई हर्ज नहीं है। ये हुक्म उसके लिए जो अल्लाह से डरे, और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि बेशक तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है कि पिछली आयतों में वकूफ़ अरफात और मशर हराम में ठहरने वगैरह का जो जिक्र है वो किया गया था, बल्कि वहाँ की दुआएं भी बताई गई। अब मना में ठहरने और वहाँ इरकान अदा करने का तरीका बताया जा रहा है। पिछली आयत में गलत दुआओं की इस्लाह फरमाई गई। अब क़याम मना के मुतालिक जो गलत फहमी थी उससे दूर किया जा रहा है, और पिछली आयत में दुआ का तरीका और उसके अल्फाज भी बताए गए, बल्कि कबूलियत की जगह भी बताई गई, और अब कबूलियत दुआ का वक्त और उसका ज़माना बताया जा रहा है। इस आयत का यानी आयत नंबर 203 का जो शान नुज़ूल है वो ये है, बाज़ मुफस्सरीन ने इसके बारे में फरमाया कि बाज़ अहले अरब मना में 3 दिन यानी 13वीं तक ठहरना ज़रूरी समझते थे, और जो कोई 12वीं ज़िलहज्जा को लौट कर आता था उसे गुनाहगार कहते थे। और बाज़ का ख्याल है कि इसके बरक्स था, वो कहते थे कि 12वीं को चला आना ज़रूरी है और 13वीं तक वहाँ ठहरना गुनाह है। तो इन दोनों की तरदीद के लिए ये आयत करीमा जो है वो नाज़िल फरमाई गई, जिसमें फरमाया गया कि दोनों बातें जायज़ हैं, ना ये गुनाह है ना वो गुनाह। खुलासा कलाम यह है कि फरमाया गया कि ए मुसलमानों, 10वीं बकरा ईद के बाद कामों से फारिग होकर ही वापस ना लौट जाओ, बल्कि चंद रोज और भी मना में क़याम करके अल्लाह का जिक्र करो, कि नमाजों के बाद तकबीर तशरीक कहो और कुर्बानियों पर भी तकबीर कहो, और जमरों की रमी में भी हर कंकर पर तकबीर कहो। मगर अब तुम्हें इख्तियार दिया जाता है कि जिसे जल्दी हो और 2 दिन ही रहकर वहां से वापस जाना चाहे तो वो भी गुनाहगार नहीं वापस जा सकता है, और जो ज्यादा सवाब की नीयत से वहां 13वीं ज़िलहज्जा तक क़याम करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं, मगर ये उसके लिए है जो तकवा इख्तियार करे। अगर खेल कूद या दीगर बेकार बातों या गुनाहों की नीयत से वहां ठहरे तो इस नीयत का जरूर गुनहगार होगा। और ख्याल रखना कि अपने हज के धोखे में आइंदा गुनाहों पर दिलेर ना हो जाना, बल्कि हमेशा अपने रब अज़्ज़ व जल से डरते रहना, कि जान रखो कि हशर और नशर हिसाब किताब आखिर में ही होगा, और तुम सब आखिरकार रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होगे। ऐसा ना हो कि उससे पहले तुमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जो तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर दे, इसलिए हमेशा तकवा इख्तियार करो। अब इस आयत से हमें सबक क्या मिला कि 9वीं ज़िलहज्जा की फजर से यानी 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज जो है उस वक़्त से 13वीं ज़िलहज्जा की फजर की नमाज तक पंजगाना नमाज बा जमात के बाद बा आवाज बुलंद एक बार तकबीर कहना वाजिब है, और 3 बार तकबीर कहना मुस्तहब है। और 10वीं ज़िलहज्जा के बाद 2 दिन यानी कि 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा मना में क़याम करना वाजिब है, और 13वीं ज़िलहज्जा का क़याम मुस्तहब है। लेकिन जो 12वीं ज़िलहज्जा को लौटना चाहे वो 13वीं ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से पहले ही वहां से चल दे, और 13वीं की सुबह सादिक तक ठहर जाने से उस दिन की रमी भी वाजिब हो जाती है। अब इसमें 1-2 मसले हैं। पहला मसला तो ये कि 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा में ज़वाल के बाद रमी करे, मगर 13वीं ज़िलहज्जा में ज़वाल से पहले भी रमी करके लौट सकता है। और दूसरा मसला ये कि क़याम मना की तारीखों में रातें भी मना में ही गुजारना ज़रूरी है। हाँ, चरवाहों और पानी
چلانے والوں کو اجازت ہے کہ دن میں رمی کر جایا کریں اور راتیں گھر ہی میں گزارا کریں۔ جو سبق ہمیں ملے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ کسی عمل پر خود کو بہت نیکیوں والا سمجھ کر عذاب الہی کو نہ بھولے، کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہے اور وہ ابھی باقی ہے، یعنی کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا۔ تو جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے زیادہ تر جو اولیاء کرام ہیں ہر وقت ان کو اپنے خاتمے کا فکر ہوتا تھا کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہو، یعنی کہ آخری وقت جو ہے وہ ہمارا کامیابی سے گزر گیا تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی کہ مسلمان حالت میں، دین کی حالت میں، دین اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہوا تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی جو ہے اس سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی، اور جب تقوی چھوڑ دیں، غرور تکبر میں پھنس جائیں، اپنے آپ کو بڑا نیکوکار سمجھنا شروع کر دیں تو پھر ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تقوی کا حکم دیا گیا کہ تقوی کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا جو خوف ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہم تکبر اپنے اندر نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ ہمیں سبق ملا کہ متبرک مقامات اور متبرک تاریخوں میں دعا مستحب ہے اور زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، اسی لیے منع میں خوب دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منع کو اس لیے منع کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد عرفات سے یہاں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ تمنا کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی آرزو کی، لہٰذا اس کا نام منع ہوا، یعنی خواہش کی جگہ۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس لیے اس جگہ کو منع کہا جاتا ہے کہ منع کے دنوں میں روزہ حرام ہے اور یہ دنیاوی خواہشات یعنی حلال غذا اور جمع حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ پھر یہ کہ جیسے حج کو جانا ثواب ہے ایسے ہی وہاں سے واپسی میں بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی جو حاضری ہے وہ بھی حج میں بہت ضروری ہے، یعنی کہ ہم حج پہ جائیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر نہ جائیں تو پھر ہمارے حج پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ، مدینہ پاک، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک، وہاں پر حاضری کے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بھی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری واجب ہے، جس سے محروم رہنا گناہ بھی ہے اور بدنصیبی بھی ہے۔ بعض اہل دل تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کی حاضری حج کی جان ہے، جس کے بغیر حج کا قالب تیار ہوتا ہے مگر اس میں جان نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتا ہے، آیت نمبر 64 میں، جس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش بھی کریں تو پھر وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اسی لیے بعض مکہ والے بھی ہر سال حج کرتے ہیں تو حج کے بعد ہر سال مدینہ منورہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بغیر حاضری کے، یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کی حاضری کے بغیر حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو بلا شبہ یہ تو محبت کی بات ہے، تو جو عشاق ہیں ان کی تو لگن اور تڑپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرمانے علی شان ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دارقطنی نے اس کو روایت کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر ایک اور روایت ہے بہقی کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر شریف کی زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ۔ ابن خزیمہ وغیرہ بھی فرماتے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اور طبرانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف میری زیارت کے لیے آیا نہ کہ دنیاوی غرض سے، تو مجھ پر واجب ہے کہ اس کا قیامت کے دن میں شفیع بنوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمین میں سے کہیں مرے وہ قیامت میں امن میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں رہے اور یہاں کی بلاؤں پر صبر کرے وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا اور میں اس کا گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے اور اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کے دین اور دنیا کے کام سنبھالتا رہے گا اور میں اس کا قیامت میں شفیع ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس روتے ہوئے دیکھا اور فرماتے تھے کہ یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا میری قبر اور ممبر شریف کے درمیان جنت کا باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ بھی جسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری جن کو مل چکی ہے وہ تو اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں تو آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں، لیکن یہ آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک انداز ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی اتنے باادب کھڑے ہوتے تھے۔ سلیمان ابن سہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عشاق روزہ انور پر آ کر سلام عرض کرتے ہیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سلام جو ہے وہ سنتے ہیں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ ہر ایک کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک کی طرف قاصد بھیجا کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کی محبتیں ہیں، یہ سب عشاق جو ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کس طرح باادب اور کس طرح سلام پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی نصیب میں کرے، آمین۔ اچھا، ایک اور روایت ہے کہ جو کوئی روزہ انور پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یعنی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ والی آیت جو کوئی بھی روزہ انور پر کھڑا ہو کر ایک مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 70 مرتبہ یہ پڑھے تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا فلاں، یعنی جو پڑھنے والا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اب تیری کوئی حاجت نہیں رکے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابن حرب حلالی فرماتے ہیں کہ ایک بدوی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور روزہ انور پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ اپنے سر پر لایا ہوں، خود نہیں آیا بلکہ مجھے قرآن مجید نے بھیجا ہے۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہوں، رب سے میرے گناہ معاف کروا دیجئے۔ پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ سید نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں انہوں نے اس طرح کیا کہ اے بہتر ان سب سے کہ جو زیر زمین مدفون ہو معطر ان کی خوشبوؤں سے گلستان کی خاک، میری جان اس قبر پر قربان کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں ہے جود و کرم اور محبت اے جان پاک۔ سبحان اللہ۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ ابن حرب حلالی پر نیند طاری ہو گئی تو انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوڑو، یعنی ابن جو ابی حرب ہے، ابی حرب سے کہا کہ دوڑو اور بدوی سے کہہ دو کہ تو بخشا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سفر سے اپنے گھر آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اگرچہ کچھ ڈھیلے ہی ہوں۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ حرمین شریفین کے تحفے لے کر گھر آئے، کچھ نہ بن پڑے تو پھر مدینہ منورہ کی خاک شفا ہی لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کو کہا ہو، اس کا سلام بھی وہاں پر نام لے کر پیش کرے اور ضرور پہنچائے، اور اس میں کوتاہی بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے سلام بھیجا گیا اور تم نے مجھے پہنچایا نہیں میرے فلاں امتی کا سلام۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب بھی مواجہ شریف میں سلام عرض کرنے کا موقع ملے تو ہاتھ باندھ کر ایسے باادب کھڑے ہو جائیں جیسے کہ نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور نگاہیں نیچی رکھیں اور بہت دھیمی اور نرم آواز، باادب آواز کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ السلام جو ہے وہ پیش کرے، عرض کرے۔ وہاں پر چیخنا، چلانا، شور مچانا، اونچی اونچی آواز کے ساتھ درود السلام کو پیش نہ کرے۔ یہ سارا کا سارا جو چیخنا چلانا اور شور مچانا یہ ضبطی اعمال کا سبب ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی جو حاضری ہے اس کے بہت سے آداب ہیں، تو جو کوئی بھی حج پر جائے یا عمرہ پر جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر جب حاضری دینے جائے تو وہ تمام کے تمام آداب ملحوظ خاطر رکھے، علماء کرام سے تمام آداب سیکھ کے جائے، باادب جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جائے، اور وہاں بھی باادب رہے، شور نہ مچاتا پھرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ جب بھی مواجہ شریف میں حاضر ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور میری ہر حرکت کو، میں جو بھی وہاں پہ کر رہا ہوں، میری ہر حرکت کو، ہر ادا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر اپنی تمام گناہوں کو، اپنی جتنی گزشتہ کوتاہیاں کی ہیں، پچھلے گناہ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے یاد کرے، اور یاد کر کے روئے گڑ گڑائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل نہیں تھا، میرا یہ جو منہ ہے یہ اس قابل نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، یہاں پر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گنہگاروں اور بروں کا ٹھکانہ اور ہے بھی کون سا، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب تم سے گناہ ہو جائیں تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دیجئے۔
کہ اچھوں کے تو سب ہوتے ہیں لیکن بروں کا، گناہگاروں کا پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گناہگاروں کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں جا کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر درود اسلام کے تحفے اور گلدستے پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جب تم حج ذات سے فارغ ہو کر لوٹو تو چند مرتبوں میں ذکر الہی کر لیا کرو، اور وہ مراتب مرتبہ روح، مرتبہ قلب اور مرتبہ نفس ہیں۔ جو کوئی صرف مرتبہ روحی اور قلبی کا ہی ذکر کرے اور مرتبہ نفس پر توجہ نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس مقام سے ترقی بلا تاخیر ہے، اور جو کوئی مرتبہ نفس کا بھی ذکر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، مگر یہ اجازت اس کو ہے جو نفس میں آ کر اس کے وسوسوں سے بچا رہے، کیونکہ یہاں بہت قدم پھسل جاتے ہیں اور یہاں کے حجاب بہت تاریک ہیں، اور ان تینوں مقامات میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کبھی شیخی میں نہ آ جانا، اپنا تعلق رب سے رکھو، قلب، روح اور نفس میں پھنس کر نہ رہ جاؤ، اور یاد رکھو کہ تم رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے، تم ہی کو بڑا خطرہ ہے، مخلصین ہر وقت خطرے میں ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گنہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں غفور ہوں، اور صدیقین کو ڈرا دو کہ میں غیور ہوں۔ یہاں مخلصین اور مذنبین سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ روح البیان میں فرمایا کہ حاجی قیامت میں بے گناہ آئے گا، بشرطے کہ حج کے بعد باقی عمر گناہوں سے بچا رہے، یعنی حج کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں کرنے۔ حج مقبول کی علامت یہ ہے، یعنی جو مقبول حج ہے، جو حج اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ حجی دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں راغب ہو جائے، ایسا شخص مغفور ہے اور دعا اس کی مقبول ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ واپسی کے وقت حاجیوں سے ملاقات کریں اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائیں۔ مقبولیت حج کی پہلی شرط حلال مال ہے، جس کو یہ میسر نہ ہو وہ قرضہ لے کر حج کرے اور اپنے مشکوک مال سے یہ قرضہ ادا کرے۔ حکیم ابو القاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے قرض سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے اور سلطانی وظیفے سے قرض ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔